TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 3,32,119 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 9,42,320 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 22,735 हो गईं, जबकि 8,83,275 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 3,03,32,119 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 7,253 है। क्यूबेक में कोरोना केसेस की तादाद 3 लाख से तजावुज कर गई। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,03,707 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,618 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,42,855 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1971 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 93,253 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,438 है। कैनेडियन वज़ीर ख़जाना का कहना है कि हम अवाम और कनाडा के कारोबारों में मदद के लिए जो भी काम कर रहे हैं उन्हें जारी रखेंगे और हमारे पास मुलाजमतों और मजबूत तरक्की के लिए मंसूबा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से 19 अप्रैल को 2 साल में पहला बजट पेश किया जाएगा, जो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड के लिए पहला बजट होगा। क्रिस्टिया फ्रीलैंड का कहना है कि हम आवाम और कनाडा के कारोबारों में मदद के लिए जो भी काम कर रहे हैं उन्हें जारी रखेंगे और हमारे पास मुलाजमतें और मजबूत तरक्की के लिए मंसूबा है। वफाकी हुकूमत ने आखिरी बार मार्च के 2019 में बजट पेश किया था। तवक्को की जा रही है कि बजट में वबाई बीमारी के जरिए तमाम सरकारी अखराजात का पूरा हिसाब किताब फराहम किया जाएगा, जिसने सालाना खसारे को तकरीबन $400 अरब तक पहुंचाया है। ये भी तवक्को की जाती है कि लिबरल्स आइंदा बरसों में 70 अरब से $100 बिलियन के दरमियान खर्च करने के मंसूबे का खाका पेश करेंगे, ताकि मईशत की बहाली में मदद मिले। हुकूमत ने कहा है कि अखराजात के मंसूबे में बच्चों की देखभाल का कौमी निज़ाम तश्कील देने, तरबियत में बेहतरी और ग्रीन इकोनॉमी की तश्कील के इक़दाम शामिल होंगे। एयर कनाडा का कहना है कि मई के शुरू में जमैका, मैक्सिको और बारबाडोस के लिए कुछ परवाजें बहाल कर दी जाएंगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एयर कनाडा का कहना है कि मई के शुरू में जमैका, मैक्सिको और बारबाडोस के लिए कुछ परवाजें बहाल कर दी जाएंगी। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर जनवरी में कनाडा की एयरलाइंस ने दूर के फासले के लिए तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी थीं। एयर कनाडा 3 मई से टोरंटो से मैक्सिको सिटी के लिए हर हफ्ते 3 परवाजें शुरू करेगा और टोरंटो से किंगस्टन, जमैका और बुश टाउन, बारबाडोस के लिए हर हफ्ते एक परवाज बिलतरतीब 5 और 9 मई से शुरू होंगी। तवील फासलों वाली परवाजों के अलावा एयर कनाडा ने कम मुसाफरों की वजह से इस साल के शुरू में अमरीका और दीगर ममालिक जाने वाले कुछ परवाजों को भी मुअत्तल कर दिया था। एयरलाइन ने कुछ रास्तों को बहाल करने का मंसूबा बनाया है, जिनमें 1 मई तक वैनकूवर, टोक्यो, 6 मई तक टोरंटो, हांगकांग और 7 मई तक टोरंटो, बोगोटा शामिल हैं। एयर कनाडा की जानिब से कोरोना वायरस के सबब परवाजों पर पाबंदी आयद की गई थी। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में वैक्सीन लगाने के लिए फेज़ 2 मरहले का आगाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में सबसे पहले होटल रेस्टोरेंट्स के मुलाजमीन को वैक्सीन लगाई जाएगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में वैक्सीन लगाने के लिए फेज़ 2 मरहले का आगाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में सबसे पहले होटल रेस्टोरेंट्स के मुलाजमीन को वैक्सीन लगाई जाएगी, जबकि इस फेज़ में वो लोग भी शामिल हैं जिनको कोरोना होने का खतरा ज़्यादा है। कोरोना वायरस के हॉट स्पॉट करार दिए जाने वाले इलाकों में 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद, मुख्तलिफ फ्रंट लाइन वर्कर्स जल्द ही वैक्सीन हासिल कर सकेंगे। सूबाई हुक्काम की जानिब से जारी करदा नई तफसीलात के मुताबिक ये अफराद वैक्सीन हासिल कर सकेंगे जिन अफराद के सेहत से मुतालिक मसाइल का सामना है, उन्हें तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन दी जाएगी, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वैक्सीन दी जाएगी। जबकि फेज़ 1 में वैक्सीन के लिए अहल करार दिए जाने वाले अफराद फेज़ 2 में भी वैक्सीन हासिल कर सकते हैं। शहरियों को उनकी हेल्थ कंडीशन को देखते हुए वैक्सीन लगाई जाएगी। 60 से 70 उम्र तक के अफराद की वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी है, जबकि नए फेज़ में
9 ملین لوگوں کو ویکسین لگانے کا پروگرام ہے۔ حکام کے مطابق اس فیز کا آغاز اپریل کے اوائل سے ہوگا۔ واضح ہے کہ اونٹاریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں شدت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ صوبے کے اسپتالوں خاص کر آئی سی یو میں داخل ہونے والے 1500 سے زیادہ نئے کووڈ 19 کیسز کی اطلاع دی جا رہی ہے۔ صوبائی محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 1546 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جو پیر کے روز 1799 اور اتوار کے روز 1791 تھے، جبکہ گزشتہ منگل کو تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 1074 تھی۔ نئے کیسز کی 7 روزہ اوسط تعداد ایک ہفتے میں 1334 سے بڑھ کر 1667 ہو گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ 1 مئی سے افغانستان سے امریکی افواج کا مکمل انخلاء ممکن نہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کا کہنا ہے کہ 1 مئی سے افغانستان سے امریکی افواج کا مکمل انخلاء ممکن نہیں۔ اینتھونی بلنکن نے بالآخر اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پوری نہیں، کچھ امریکی افواج کے افغانستان سے انخلاء کا اعلان متوقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروگرام کی تفصیل نیٹو اجلاس میں سامنے لائی جائے گی۔ دوسری جانب نیٹو سیکریٹری جنرل اسٹولنبرگ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال مشکل ہے۔ نیٹو اراکین امن عمل میں تازہ توانائی ڈالنے کی کوشش کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ کچھ روز قبل طالبان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ فوجی انخلاء میں ناکام رہا تو نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا۔ امریکہ کو دوحہ معاہدے کے مطابق 1 مئی تک افغانستان سے نکلنا ہوگا۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال دوحہ میں ہونے والے امریکہ اور طالبان معاہدے کے مطابق غیر ملکی افواج کو 1 مئی تک افغانستان سے نکلنا ہے۔ امریکی ریاست کولوراڈو کی سپر مارکیٹ میں فائرنگ کرنے والے مشتبہ شخص پر 10 افراد کے قتل کے الزامات عائد کر دیے گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست کولوراڈو کی سپر مارکیٹ میں فائرنگ کرنے والے مشتبہ شخص پر 10 افراد کے قتل کے الزامات عائد کر دیے گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق 21 برس کے حملہ آور کی شناخت احمد علیسہ کے نام سے کی گئی۔ ملزم کو بولڈر کاؤنٹی کی جیل منتقل کر دیا گیا۔ فائرنگ کا مقصد تاحال ظاہر نہیں کیا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز فائرنگ کا یہ واقعہ ایک سپر مارکیٹ میں پیش آیا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ فائرنگ کنگ سپر مارکیٹ میں ہوئی، جس میں AR-15 رائفل استعمال کی گئی تھی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتونی بلنکن کا کہنا ہے کہ ترکی کے بغیر نیٹو ادھورا ہے۔ ترکی امریکہ کا ایک مضبوط اور قابل اعتماد اتحادی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کا کہنا ہے کہ ترکی کے بغیر نیٹو ادھورا ہے۔ ترکی امریکہ کا ایک مضبوط اور قابل اعتماد اتحادی ہے۔ برسلز میں نیٹو کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اینتھونی بلنکن نے کہا کہ روس کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی خریداری پر ترکی اور S-400 امریکہ کے اختلافات راز کی بات نہیں ہے۔ مشرقی بحیرہ روم کے معاملے پر بھی امریکہ اور ترکی میں اختلافات ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ اختلافات کے باوجود ترکی کو امریکہ کا ایک بااعتماد اور مضبوط اتحادی سمجھتے ہیں۔ نیٹو میں ترکی کا کردار سب کے سامنے ہے اور ترکی کے بغیر نیٹو ادھورا ہے۔ نیٹو اور ترکی ایک ساتھ ہیں۔ ترکی کے نیٹو میں اپنے بھی مفادات ہیں جو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ نیٹو نے بہت سے ایسے معاملات کو بہتر انداز میں حل کیا ہے جہاں رکن ممالک کے درمیان آپس میں شدید اختلافات تھے۔ ان میں مشرقی بحیرہ روم کا معاملہ خاص اہم ہے۔ نیٹو نے اپنے پلیٹ فارم پر ترکی اور یونان کو مذاکرات کی دعوت دی، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان مسلح تصادم کا خطرہ ٹل گیا اور معاملات کسی حد تک سلجھتے نظر آ رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے پاکستانی نژاد خاتون لینا خان کو امریکی فیڈرل ٹریڈ کمیشن کے کمشنر کے عہدے کے لیے نامزد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے پاکستانی نژاد خاتون لینا خان کو امریکی فیڈرل ٹریڈ کمیشن کے کمشنر کے عہدے کے لیے نامزد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ لینا خان کا کہنا ہے کہ یہ ان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ اگر سینٹ ان کے نام کی توثیق کر دیتی ہے تو وہ کام کرنے کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ صدر بائیڈن لینا خان کو اس عہدے پر تعینات کر کے اینٹی ٹرسٹ قوانین کو مؤثر اور طاقتور بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ دیوہیکل ٹیکنالوجی کمپنیوں کی اجارہ داری پر قابو پایا جا سکے۔ امریکی سینٹ اب 32 سالہ لینا خان کی نامزدگی پر بحث کرے گی اور اگر ایوان بالا توثیق کر دیتا ہے تو لینا فیڈرل ٹریڈ کمیشن کی تاریخ کی سب سے کم عمر کمشنر بن جائیں گی۔
لینا خان برطانیہ میں آباد ایک پاکستانی خاندان میں پیدا ہوئی تھیں۔ جب وہ 11 برس کی ہوئیں تو ان کا خاندان امریکہ ہجرت کر گیا تھا۔ امریکہ میں ہی ان کی تمام تعلیم مکمل ہوئی اور کچھ عرصہ قبل انہوں نے ٹیکساس کے ایک کارڈیولوجسٹ شاہ علی سے شادی کی۔ وہ ولیمز کالج اور پیل لاء اسکول سے فارغ التحصیل ہیں۔ اس سے قبل لینا خان امریکی کانگریس کی ہاؤس جوڈیشل کمیٹی کی ذیلی کمیٹی برائے اینٹی ٹرسٹ قوانین، کمرشل اور انتظامی قانون کے وکیل کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکی ہیں، جہاں انہوں نے ڈیجیٹل مارکیٹوں میں ذیلی کمیٹی کی تفتیش کی رہنمائی میں مدد کی۔ اس سے قبل لینا خان کو امریکی میگزین ٹائم کی 100 متاثر کن رہنماؤں کی فہرست میں شامل کیا جا چکا ہے۔ امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,56,883 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 3,06,36,000 سے زائد متاثر ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں 12,47,99,000 سے زائد افراد متاثر اور 27,46,243 ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 10,08,27,000 سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 2,12,25,000 سے زائد ہے۔ امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,56,883 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3,06,36,000 سے زائد متاثر ہیں۔ برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,21,36,000 سے زائد ہو گئی ہے اور 2,98,843 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,17,33,000 سے زائد ہے اور 1,60,477 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ روس میں 44,74,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 95,818 ہے۔ برطانیہ میں 43,07,000 سے زائد افراد متاثر اور 1,26,284 اموات ہو چکی ہیں۔ فرانس میں 43,13,000 سے زائد افراد متاثر اور 92,908 جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اٹلی میں بھی 34,19,000 سے زائد افراد متاثر ہیں، جبکہ 1,05,879 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسپین میں 32,34,319 افراد متاثر اور 73,744 اموات ہوئی ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 30,316 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 30,61,520 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 42ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,618 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,85,834 تک جا پہنچی ہے۔ حال ہی میں سوشل میڈیا کو خیر بات کہنے والے بالی ووڈ کے مقبول ترین اداکار عامر خان بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حال ہی میں سوشل میڈیا کو خیر بات کہنے والے بالی ووڈ کے مقبول ترین اداکار عامر خان بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق عامر خان کے ترجمان نے بتایا کہ اداکار کے کورونا ٹیسٹ کے نتائج مثبت آ گئے ہیں۔ عامر خان کے ترجمان نے کہا کہ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد اداکار نے خود کو گھر میں ہی قرنطینہ کر لیا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ جن لوگوں نے حالیہ دنوں میں عامر خان کے ساتھ رابطہ کیا تھا، ان سے گزارش ہے کہ وہ لازمی اپنا کورونا ٹیسٹ کروائیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ واضح ہے کہ عامر خان نے اپنی 56ویں سالگرہ کے موقع پر اپنے انسٹاگرام پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اب سوشل میڈیا چھوڑ رہے ہیں، جس کے بعد ان کے مداح تشویش میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ آخر کیوں اداکار نے سوشل میڈیا کو خیر بات کہا۔ عامر خان کے ٹویٹر پر 26 ملین سے زائد فالوورز ہیں، جبکہ انسٹاگرام پر بھی ان کے 36 لاکھ فالوورز ہیں۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی یوم پاکستان کے موقع پر فن و ادب اور شعبے سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو سول اعزازات سے نوازا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی یوم پاکستان کے موقع پر فن و ادب اور شعبے سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو سول اعزازات سے نوازا گیا۔ ایوان صدر اور چاروں صوبوں کے گورنر ہاؤسز میں اعزازات کی تقسیم کے لیے تقاریب منعقد کی گئیں، جن میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اور صوبائی گورنروں نے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات پر گزشتہ سال نامزد ہونے والی شخصیات کو اعزازات سے نوازا، جن میں اداکاروں، فنکاروں اور فن و ادب سے تعلق رکھنے والوں کی نمایاں تعداد شامل ہے۔ تمغہ برائے حسن کارکردگی حاصل کرنے والے فنکاروں میں اداکار ہمایوں سعید، اداکارہ ریشم، گلوکار علی ظفر، گلوکار محمد علی شہگی، اداکارہ سائمہ شاہ المعروف ریشم، اداکارہ سکینہ سمو، گلوکارہ ثریا خان، گلوکار کرشن جی، گلوکار کرشن،
نعت خواں اور صوفی گلوکارہ حنا نصر اللہ کے نام شامل ہیں۔ معروف شاعر احمد فراز اور عظیم صوفی گلوکارہ عابدہ پروین، شہرۂ آفاق کے مصور اور خطاط صادقین نقو، معروف مصور پروفیسر شاکر علی، مصور اور مجسمہ ساز مرحوم ظہور الحق اور ممتاز ادیب جمیل جالبی کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ فن کے شعبے میں ستارہ امتیاز حاصل کرنے والوں میں اداکارہ بشریٰ انصاری، اداکار طلعت حسین، مصور محمد عمران قریشی، سلطانہ صدیقی اور کارٹونسٹ فاروق قیصر عرف انکل سرگم کے نام شامل ہیں، جبکہ زیبا شہناز اور اداکار عبدالماجد جہانگیر نے تمغہ امتیاز حاصل کیا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔